अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाखिर। आज के इस प्रोग्राम में हफ्ते भर की अहम खबरों पर हम नज़र डालेंगे, जिसमें पार्लियामेंट के सरमाई इजलास की रुदात पर हमारी नज़र होगी, जिसमें जो बहस के लिए इजलास तलब किए गए थे, जिसमें वंदे मातरम था, उस पर बात करेंगे किस तरह की बहस हुई। माफ़ करना। और इसके साथ साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हुई, उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ क्या कुछ मुद्दे रहे, उस पर हमारी नज़र होगी। वोट चोरी का मामला, उस पर बात करेंगे। और मुल्क में फ़िज़ाई बहरान, फ़िज़ाई खदमात के हवाले से जो इंडिगो का मामला सामने आया, ये किस तरह की क्या इजारादारी है, ये क्या मामला है जिसने मुल्क की फ़िज़ाई शोबे को जो है मुतासर करके रख दिया, लोगों को मुश्किलात से दो चार करके रख दिया। यानी शदीद तौर पर लोगों को नुकसानात हुए, किसी का शायद फ्यूचर तबाह हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर नज़र डालेंगे। और इसके साथ साथ गाज़ा में जहाँ एक जानिब इजरायली मज़ालिम, बर्बरियत और क़त्ल-ए-आम का सिलसिला रहा, उसी के साथ मौसम की शिद्दत ने मज़ीद जो है फ़लस्तीनियों को, गाज़ा के बाशिंदगान को उलझन से दो चार कर दिया है। और इजरायली बर्बरियत बदस्तूर जारी है। अभी की अगर हम बात करें तो इजरायली हमले बदस्तूर जारी हैं, जिसमें हमास के एक कमांडर समेत दीगर शहीद हुए हैं, उस पर भी हम नज़र डालेंगे। और जो अमन मुआहदा है वो क्या है, उस पर हमारी नज़र होगी। रूस यूक्रेन जंग की बात करेंगे। यूरोप अमेरिका के दरमियान यूक्रेन वॉर को लेकर एक खलीज देख रहे हैं, क्या वाकई खलीज है या मामला कुछ और है, उस पर हमारी नज़र होगी। और इसके साथ साथ तेलंगाना का रुख करेंगे। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का जो इनेकाद अमल में लाया गया था, उससे तेलंगाना को क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हो सकता है, उस पर हमारी नज़र होगी। और इसके साथ साथ यानी गुज़श्ता रोज़ जिस तरह से गॉड जिसको नाम दिया गया है, उसी गॉड के तहत पहले मगरबी बंगाल, फिर इसके बाद तेलंगाना, उसके बाद मुंबई, और फिर इसके साथ साथ दिल्ली में लियोनेल मेसी, इनका जो दौरा रहा, इससे तेलंगाना को वाक़तन क्या मिलेगा। और ये जो इवेंट तेलंगाना में हुआ, हैदराबाद में हुआ, फ्रेंडली मैच जो जिस तरह से खेला गया, तो बहरहाल रेवंत रेड्डी या फिर रेवंत रेड्डी सरकार की जानिब से क्या कोशिश की गई है और वो कितना कामयाबी इसमें हासिल कर पाए हैं, इस पर भी हमारी नज़र होगी। और कोलकाता में जिस तरह की बदनज़मी हुई, बदमज़गी हुई, उसकी वजूहात क्या हैं, उस पर भी हमारी आज के इस प्रोग्राम में नज़र होगी। मेरे साथ इस वक्त इस स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार एम माजिद साहब। मैं माई साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माई साहब अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, माई साहब से हम ज़रूर जो है बातचीत करेंगे, आपके कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपका कॉल शामिल करने से पहले आगाज़ मैं करूँगा माजिद साहब से पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के हवाले से। वंदे मातरम, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, वोट चोरी और अवामी मामलात, किस तरह से सरमाई इजलास को आप देख रहे हैं, जो फिर पीर से जो है जिसका यानी बहाली होगी। जी भाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास ने यूं तू करके 2 हफ्ते गुजार लिए। जी जी। इन 2 हफ्तों में अवाम का कोई एक ऐसा मौजू, खुद दिल्ली का पोल्यूशन, वो भी डिस्कस नहीं हो सका। खैर बाकी के मामला तो छोड़िए। वंदे मातरम 2 दिन बहस हुई, बस नेहरू ज़िम्मेदार, नेहरू कल्प्रिट, नेहरू चीज़ें, सब यही निकला और कुछ नहीं उससे हटके। बल्कि नई तारीख लिखी जा रही है। लेकिन दस्तूर साज असम्बली में क्या कुछ रेजोल्यूशन हुए, वंदे मातरम के कौन से स्टैंजास को अप्रूव किया गया, उससे हटकर आज नई हुब्बुल वतनी शुरू हो गई है। ये दूसरी इंतखाबी इस्लाहात और वोट चोरी के हवाले से मैं शायद पहली मर्तबा भारी भरकम हमारे वज़ीर दाखिला को देखा कि सर खुजाने लग गए बेचारे। ये हालत हो गई बेचारों की, और उन्होंने बिरादर निस्बती के बजाय साला इस्तेमाल कर लिया कलेक्शन कमीशन को। क्या कर सकते हैं। तो ये हालत हो गई। झूठ के मुँह पर मबनी कब तक बोलते रहेंगे, कब तक झूठ की चोरी करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक इंसानी नफ्स होता है, वो भी कभी कभी जो है वो बोलता है यार बहुत हो चुका। तो देखिए आप, वो मैं समझता हूँ कि शायद मैं पहली मर्तबा ऐसा देखा हूँ कि डिफेंसिव, हालांकि वो ऑफेंसिव रहते हैं। तो इससे कुछ होने वाला नहीं। इंतखाबी इस्लाहात पर भी 2 दिन बहस हुई, नतीजा क्या निकला? नतीजा बस यही कि भाई आप अपोजिशन हार रहे हैं, लिहाजा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और कुछ नहीं। उस बात का खुलासा नहीं हुआ। और जहाँ तक वोट चोरी की बात है, अब देखिए जब हम प्रोग्राम दे रहे हैं, दिल्ली के रामलीला मैदान पर एक बहुत बड़ा विशाल
ایک بہت بڑا جلسہ انڈیا بلاک کا جس میں کانگریس کی بڑی سرکردگی ہے اس کے اندر وہ چل رہا ہے. تو خیر یہ تو چلے گا، لیکن جب رزلٹ آئے گا انتخابات کا تو معاملہ کچھ اور ہو جائے گا. تو کس طریقے سے دستوری ادارے، عدلیہ، الیکشن کمیشن، اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں. اور یہ سوال کیوں اٹھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری جمہوریت کو یرغمال بنا لیا گیا. جی پہلے کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم باقر بھائی، مائک بھائی میرا سلام. وعلیکم السلام. جی میرے دو السلام تین علیکم. سال ذرا بڑے تو مہربانی باقر بھائی، میں سنے تو رونے جا رہا ہوں. دیکھیے میں ایک بات بول رہا جی جی ہوں، اگر آپ لوگ میرے سے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ آدم ہوا کو پیدا کرا اور پورے ہندو بھائی، مسلمان بھائی، سکھ بھائی سب ایک آدم، ایک ماں باپ کی اولاد ہے اپن لوگ. سنیے، اور یہ لوگ جو حکومت پہ بیٹھتے ہیں جیسا مودی صاحب ہے، قسم کھلاتے، ایشور کی قسم کھلاتے کہ سب کے سنگت اچھا سلوک کرو. اور ہندو بھائیاں اور دوسرے بھائیاں پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، برما سے، ان کو عزت سے گھر میں رکھ رہے ہیں. یہاں پر ہندوستان میں شہریت دے رہی. اور مسلمان جو گھر میں بنگلہ دیش سے آئے ہوئے، بلکہ پرسوں میں سنا تو رول لکھا تھا کہ مودی صاحب بیٹھے ہوئے، جو مودی صاحب کہیں جا کے گھر پورے گھروں کی تلاش کر رہے ہیں، جھوپڑیوں میں آئیڈینٹی کارڈ بتاؤ ہو رہی اور جو سب کو بھیج دوں رہی. اور پرسوں 100 چلر بولنے کے بعد میں جتا بولنے کے بعد میں بھی یہ لوگوں کا ہاتھ نہیں ہے توڑنے کا. گھر بہت پرسوں بھی 100 چلر گھر توڑ ڈالے مسلمانوں کے. جی اور مسجد کو توڑتا ہوں رہے تھے. وہ مسجد بھی جو اتر پردیش اور ایک مسجد ہے نا، مسجد کو بعد میں انتظار کرتا ہوں رہے. اب بابری میں توڑ دیا، بابری میں توڑ دیا. کاشی اور مدرا کی باری ہے، بلکہ یوگی صاحب رہے. میں ٹھیک ہے. تو بول رہا یوگی نہیں ہے، شیطان ہے، بدماش ہے، مسلمانوں کا جس کو ختم کھا کے بیٹھانا آدمی ہے. اللہ کا عذاب ایسا ہے. اللہ نے پوچھا نا صاحب، میں رول رہا ہوں صاحب، اللہ کی قسم مسلمان پہ اتنا. ارے میں اگر مجبور آدمی بھی گھر بنایا، میں میرا گھر بیچ کے میں آ کے بنا کے رہا. اگر میرا گھر میں غلطی کا تو میرا گھر توڑے تو میرے بچے کہاں جائیں گے؟ بولے صاحب یہ جج بھی ججا بھی بکے صاحب، ججا بھی بکے ہوئے. اسلام میں ٹھیک ہے. قانون ہے نا صاحب. اور لوگ کیا بولتے ہیں انسان بندہ. ٹھیک ہے صلاح الدین صاحب، بالکل آپ کے جو بات ہے وہ بالکل واضح ہو گئی ہے. ماجد صاحب اس حوالے سے بتائیں گے. بہت شکریہ. دیکھیے صلاح الدین صاحب، یہ حقیقت ہے. آپ جو بیان کر رہے ہیں نا، وہ حقیقت ہے اس وقت ہندوستان میں. اور یہ حقیقت اس لیے بھی ہے کہ آپ نے جیسا کہا کہ این آر سی کا جو معاملہ ہے وہ نافذ ہو چکا ہے. دراصل ایس آئی آر کے ذریعے، یعنی سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے تحت نیشنل رجسٹریشن آف سٹیزن شپ، این آر سی جس کو کہتے ہیں، وہ لاگو ہو چکا ہے. ابھی دیکھ رہا تھا میں 2 دن 3 دن پہلے سے گجرات اور راجستھان میں کئی لوگوں کو جو دیگر ملکوں کے ہیں، ان کی شناخت کے ساتھ، یعنی ہندو مذہب یا دیگر مذہب کے مسلمان نہ ہو، ان کو شہریت کے سرٹیفکیٹ دیے گئے ہیں. اور ایک دیکھیے، گزشتہ ہفتے سب سے بڑی خبر جو آئی ہے کہ دہلی کے روہنی پر چھاپا مارا گیا ہے، اور وہاں رہنے والے ویسٹ بنگال کے بنگلہ دیشی، ان کو بنگلہ دیشی کہہ کر، ان میں سے ایک کیس تو ایسا آیا جو سونالی خاتون کا، جس کو کاغذات ہونے کے باوجود رجسٹرار جو آفس ہوتا ہے ڈپورٹیشن کا، اس نے بھی کوئی کاغذ نہیں دیکھا. نہیں آپ پولیس کہی تھی کہ برخاست، اس کو بنگال نہیں لے گیا بلکہ آسام گوہاٹی لے جا کے وہاں سے بنگلہ دیش کی سرحد میں ڈھکل دیا گیا. بڑی مشکل سے عدالت سے رجوع ہوئے ان کے لوگ. بتائے سب چیزیں ہیں، باپ دادا اور سسرا سسری سب 60 سال 70 سال کی جو ہے پوری پیڑھی بتایا انہوں نے. جب عدالت کو رہے مارے رہے ایسا ہے، ٹھیک ہے پھر اس کو لے کے آؤ وہاں سے. حاملہ 8 سال کا، ایک کپڑے سے کئی مہینے وہ لوگ بھیک منگنا بھی نہیں ہو رہا تھا ان کو. یہ ظلم ہوتا ہے. یہ تو خیر عدالت سے گئے، جو عدالت سے نہیں پہنچ پائے، جن کے پاس عدالت کو جانے کے لیے وکیل کو کھڑا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، تو یہ پوری طریقے سے، یعنی بنگالی بولنے والوں کا بنگلہ دیش یعنی ویسٹ بنگال میں رہنا ہو، وہ دلی میں آ کے یا بہار میں آ کے یا نوئیڈا میں آ کے اگر کام کرتے ہیں تو بنگلہ دیشی ہے، تو ان کو جو ہے ہم نکال دیں گے. کاغذ نہیں، وہ کاغذ چلنے والا نہیں. تو یہ تو ظلم ہوگا. اب ایس آئی آر کے ذریعے آپ کو ووٹ سے محروم. ابھی میں دیکھ رہا تھا ویسٹ بنگال میں ایس آئی آر کا عمل پورا ہوا ہے. اب یہ بتا رہا ہے کہ 83 لاکھ ووٹس کم ہوئے. حیدرآباد میں کل اکھلیش سنگھ یادو تھے یہاں، انہوں نے بتایا کہ 3 کروڑ ووٹس یو پی سے. وہ کون سے ووٹ ہیں؟ جن پارلیمانی حلقوں میں بی جے پی کو شکست ہوئی ہے وہاں سے نکالا جا رہا ہے. اور انہیں تفصیل پیش کی پوری. تو یہ تو ہے، الیکشن کمیشن پوری طریقے سے اس کی جانبداری پوری واضح ہو چکی ہے. عدالتیں خاموش ہے. اب یہ اس کے لیے اب لڑائی
قانونی دائرے سے, سیاسی دائرے سے اب آگے بڑھ جائے گی. آپ سمجھ جائیں گے کیا ہوگا آگے بڑھ کر. جی ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام باقر بھائی. میں آج ٹی وی دیکھ رہا تھا, جی جی یہ کیرلا میں بھی بی جے پی جیت گیا ہے کر کے دیکھا میں. اچھا. صحیح ہے نا؟ ہوں. اچھا, ابھی یہ جیت کے بعد یہ ممتا بنرجی کو جب اچھا سا بلڈا آیا ہوں گا, اور ادھر راہل گاندھی کیا بول رہے, مودی تیری کمر کھدے گی, مودی تیری کمر کھدے گی. ابھی یہ الیکشن کے بعد یہ مودی کی کمر کھدی ہے, راہل کی چیتا جلتی, یہ پتا چلے کئی ایسے فری ہیٹ والے, مطلب نو والوں کے کیوں فری ہیٹ دینا, بولو کام تو کچھ کرتے نہیں. ٹھیک ہے ضرور ماجد صاحب جو ہے اس حوالے سے ضرور بتائیں گے. جی بس آپ بتائیے کیا سوال. ابھی ایک سوال تو سمجھ میں آیا کہ کیرلا میں جو ہے بی جے پی جو وہاں پر بلاک سطح کے الیکشنز تھے اس حوالے سے انہوں نے کیا. اب دوسرا سوال تو راہل گاندھی اور نریندر مودی کے حوالے سے پوچھ رہے تھے, وہ واضح نہیں ہو سکا ماجد صاحب. دیکھیے, آپ صرف کیرلا کے جو کیپٹل ہے ترووننتاپورم, ٹریونڈرم پہلا جو نام تھا, اب اس کا دوسرا نام ہے ترووننتاپورم, وہاں کی جو بلدیہ ہے یعنی کارپوریشن ہے, بلدی کارپوریشن ہے, اس میں 101 وارڈز ہوتے ہیں, اس میں 50 بی جے پی کو آئے, یعنی اب میئر ان کا ہوگا. چونکہ جو لیفٹ ہے, لیفٹ کو جو ہے بہت کم سیٹیں آئیں. پہلے وہ 40 سال سے لیفٹ کا ہی قبضہ تھا اس کے اوپر ترووننتاپورم میں, اور یو ڈی ایف یعنی جو کانگریس کا زیر اتحاد ہے اس کی سیٹیں بڑھی ہیں, لیکن بی جے پی پہلی سیٹ نمبر پہ آئی ہے. چلیے مبارک ہو. کتنی بلدیات ہیں وہاں آپ دیکھیے, خالی ایک ہی ٹریونڈرم کی بات کر رہے ہیں آپ, دیگر جتنی بلدیات ہیں 62 کے قریب جو بھی بلدیات ہیں, اس میں تو تقریباً یو ڈی ایف کی جیت ہوئی ہے. اب یو ڈی ایف والوں کو ایک امید ہو گئی, چلو اس مرتبہ ہو سکتا ہے کہ وہ, چونکہ کچھ عرصے نیکسٹ ایئر ان کے الیکشن بھی ہوں گے تو ہو سکتا ہے, تو خیر جو بھی ہوگا تو چلیے ٹھیک ہے. جب آپ جیتے ہیں تو مبارک بھائی آپ کو. آپ بہار بھی تو جیتے ہیں نا, ہریانہ بھی تو جیتے ہیں نا, وہ بھی تو مبارک ہو آپ کو. الیکشن کمیشن, یہ تو خیر اسٹیٹ الیکشن کمیشن کی بات ہے, کیونکہ یہاں اگر ایل ڈی ایف جو وہاں حکمران ہے آپ کی راہ پہ عمل کرتی تو آپ جیت نہیں سکتے تھے. آپ جس طریقے سے بہار میں الیکشن جیتے ہیں, ہریانہ میں جیتے ہیں, مدھیہ پردیش میں جیتے ہیں, دیگر علاقوں میں جیتے ہیں, وہ چکر تو نہیں کرتے یہ لوگ. صاف ستھرا الیکشن ہوتا ہے ہم تو مبارکباد ہے. تو دیکھیے مبارکباد کو, یہ ممتا بنرجی کا بھی اپ نے ذکر کیا ہے, ٹھیک ہے. ممتا بنرجی جو ہے, آپ کس طریقے سے آپ اس کو دبانا چاہتے ہیں, دبائیے. 4 الیکشن تو ہار چکے ہیں نا آپ, پھر بھی آپ کا دل نہیں بھرا تو اب ایک نئی سوچا شروع کر دی ہے. چلیے ٹھیک ہے, وہ بھی مبارک ہو آپ کو. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. میں کالر سے چاہوں گا کہ آپ دوبارہ ٹرائی کریں, انشاءاللہ آپ کا کال ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. اور سب ساتھ ہی یعنی ملک میں جو فضائی بحران بنا فضائی خدمات کے حوالے سے, انڈیگو کا کیا واقعی اس کی اجارہ تھی, اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کو ایک بھاری بھرکم نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے ٹیکس ادا کرنے کے حوالے سے, تو کیا مطلب کوئی تبدیلی آنے والی ہے ملک میں فضائی خدمات کے حوالے سے, اور جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے, یہ سوال ہے. آپ دیکھیے وہ کتنا اماؤنٹ کتنا ہے وہ چالان کا. چنے کے دانے ہوتے ہیں نا, پینٹس کہتے ہیں وہ مونگ پھلی کے دانوں کو, پینٹس بھی نہیں ان کے لیے تو, چونکہ وہ تو تقریباً 58 کروڑ شاید میرا خیال ہے. ہاں, وہ تو تقریباً 80 کروڑ تو واپس کر دیے پیسے. پھر وہ اوچر بھی دے رہے ہیں 10-10 ہزار کا, وہ بھی کتنی بڑی رقم ہے. ان کے لیے کیا ہونے کا ہے. آپ نے پوری طریقے سے یہ سرکار ذمہ دار ہے, اور سرکار میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے قواعد کو لاگو کرے. قواعد سے دستبردار ہو گئی, اور یہ قواعد جنوری 2024 سے لاگو ہونا چاہیے تھے. ایئر لائنس ایسا مستحکم ہو گیا, بڑا جب آپ نے زور دیا نہیں نومبر سے ہونا ہے, کر کے بتا دیا کیا کر لیتے اب کر لو. ارے نہیں ایسا ہو گیا, ٹھیک ہے. پھر آپ ایئر لائنس نے کہا کہ نہیں آپ وہ واپس لے لو, اس سے دستبردار ہو جاؤ, ہم پھر شروع کرتے کہ شروع ہو گیا نارمل. تو یعنی آپ کو ڈکٹیٹ کر رہا, اور ایسے ہی یہ حکومت سرکار نہیں چلا رہی, حکومت کو 2 شعبے چلا رہے.
ایک ناگپور والے چلاتے ہیں, دوسرے یہ سب صنعت کار اور سرمایہ کار چلاتے ہیں, وہ پالیسی پر انفلوئنس کرتے ہیں. تو عوامی سرکار نہیں ہے یہ. عوامی سرکار ہوتی تو عوام کو جوابدہ ہوتی تھی, صحیح الیکشن کروا سکتے تھے, جو ہمارے مسائل ہیں روزمرہ کے وہ ہوتا تھا. یہاں تو ایسی بات ہی نہیں ہے, بس وندے ماترم کرتے جاؤ, چلتے پھرتے نظر آؤ بس. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ عبدالحمید نلگنڈا. جی عبدالحمید صاحب, جی سوال. سوال یہ ہے کہ جیسے پنچایت الیکشنوں میں بیلٹ پیپر پہ چناؤ ہو رہا, پنچایت الیکشنوں میں بیلٹ پیپر پہ چناؤ ہو رہا, ہمارے پاس ہو رہا, اور دوسری جگہ بھی کہاں پہ بھی ہو بیلٹ پہ ہوتا, تو بھی اسمبلی اور پارلیمنٹ کے بھی بیلٹ پہ ہو گئے تو مسئلہ ہی ختم نہ بھائی. نہ ووٹ چوری کو کوئی دھرنا بیٹھتا, نہ کوئی اس کے ہاتھ سے بیٹھتا, نہ اس کے ہاتھ سے بیٹھتا. ہاں, اور ایک بات ہے کہ بھائی بنگال میں SIR کو 1 ہفتہ نہیں بڑھائے, تمام اسٹیٹوں میں 1 ہفتہ بڑھا دیے. کہ بنگال کیا ہندوستان میں نہیں ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے عبدالحمید صاحب, ضرور جو ہے سوال سے ہمارے موضوعات میں بھی شامل ہے. جی بھائی صاحب, ایک تو SIR کا معاملہ واقعی جو ہے دوسری طرف نہیں دیا گیا. اب دیکھیے, لوکل باڈیز کے جو الیکشن ہوتے ہیں یہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ذریعے نہیں ہوتے. ہر اسٹیٹ میں, ابھی کیرلا کا ذکر کر رہے تھے اب ہم, جی ہاں. تو یہ اسٹیٹ الیکشن کمیشن ایک الگ ادارہ ہوتا ہے, وہ ریاستی سطح کا ہوتا ہے, وہ پوری آٹونومی ہوتی ہے اس کو. وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بیلٹ پہ ہونا ہے یا الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ ہونا ہے, وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور ریاستی حکومت کا ہوتا ہے, لیکن ریاستی حکومت کے تابع نہیں ہوتا وہ پوری طریقے. ویسے بھی الیکشن کمیشن آف انڈیا بھی خود مختار ہوتا ہے, مرکزی حکومت کے تابع نہیں ہوتا, لیکن اب مرکزی حکومت نے اس کو گود لے لیا ہے. آ جاؤ بیٹے, آ جاؤ میرے ساتھ, آ جاؤ, آ گئے ہوں. تو اب یہاں وہ صورتحال ہے. اب چونکہ مرکزی سرکار کی گود میں آ گیا, رولنگ پارٹی جو ہے ویسا سنے گا. وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین, SIR اور جو کرنا ہے. تصویریں نہیں ہیں کیا ہندوستان میں؟ عورتوں کی کمی نہیں تھی, باہر سے تصویریں لا کے چپکا کے ووٹ منگوا رہے ہیں. کسی حسینہ کے, کسی کے شاید گیانیش جی کو پسند تھی شو کی وہ ماڈل ہو برازیل کی, اس کی تصویر انہوں نے 1 نہیں 2 نہیں 22 مرتبہ لگا دی اور اس سے ووٹ بھی دلوا لیا. تو یہ ہوتا ہے. اب رہی بات اسمبلی کے الیکشن, یہ پنچایت راج کے, پنچایت میں دیکھیے, پنچایت میں 2 قسم کے الیکشن ہوتے ہیں. پنچایت باڈی ضلع پریشد کے الیکشن, لوکل باڈی سے دیہاتوں کے ہوتے. دوسرے اربن باڈیز کے ہوتے ہیں, جیسا کہ کیرلا میں اربن باڈیز کے الیکشن ہوئے, یعنی بلدیات, نگر پنچایت, میونسپل کارپوریشن, گریٹر میونسپل کارپوریشن, یہ جو بلدی شہری علاقوں کے الیکشن ہوئے. تو اس میں اسٹیٹ الیکشن کمیشن کرواتا ہے. یہ پوری طریقے سے آزاد ہوتا ہے. تو بالکل آزاد ہوئے تو بالکل صحیح ہے. ڈاکومنٹ پروف ہوتا ہے, کس نے کس کو مہر لگائی نہیں لگائی, یا مشین میں کس کو معلوم ہوگا میری مہر کس کو گئی. کئی ایسے ہوا کہ بٹن ایک طرف دباؤ, بٹن نشان ایک طرف جا رہا ہے. یہ تو ہوتا رہتا ہے. رہی بات SIR کی, اب دیکھیے, ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ویسٹ بنگال میں خود ممتا بنرجی کے حلقے سے 44,780 ووٹس کاٹ دیے گئے ممتا بنرجی کے حلقے سے, اور جملہ ویسٹ بنگال سے 83 لاکھ یعنی 83 لاکھ ووٹ کو نکال دیا گیا. ابتدائی رپورٹ کے مطابق اس میں 22 لاکھ مر چکے ہیں اور باقی کے ادھر ادھر ہو چکے ہیں. تو یہ تو ہوگا. ابھی کل میں بھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ اکھلیش سنگھ یادو نے UP میں 3 کروڑ, ابھی چل رہا ہے کام, جی ہاں, ابھی ان کے سب سے زیادہ اس کو ہی راحت دی گئی ہے. جی ہاں, 23 تک. ہاں, وہی اور کاٹنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد ڈیٹینشن کیمپ بھی تیار ہو گیا. ابھی دیکھیے تصویر بھی بھیجائی ہم کے لوگوں نے کہ کس طریقے سے وار فوٹنگ پہ ڈیٹینشن کیمپس لگ جائیں, جو آسام میں لگ چکے ہیں نا, یہاں بھی لگ گئے. تو یہ تو ہوگا. ابھی دیکھیے تنگ آمد تو کیا ہوگا اس کا بات آگے کا تو ہے, چونکہ آپ انقلابی آدمی ہیں, نلگنڈے کے ہیں, تو تنگ آمد تو پھر جنگ آمد. بہرحال ایک ناظرین, ہماری بات چیت جاری رہے گی اور پھر آپ کے کالز بھی ہم شامل کریں گے, اور اس میں پھر بات یہی ہوگی جو موضوعات ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ موضوعات سے ہٹ کے بھی آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں اس پر جو ہے ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا یہاں پر ہم بریک لیں گے. بریک کے بعد غزہ کی بھی بات ہوگی, روس اور یوکرین جنگ کی بھی بات کریں گے, اور تلنگانہ کا بھی ہم رخ کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین, بریک کے بعد آپ کے ساتھ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. اب ہمارے ساتھ ایک اور شاید کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मैं नई इफ्तिखारी रहमजा से बात कर रहा हूँ साहब। जी जी, अस्सलाम सवाल। वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। आपकी खिदमत में, आपके माजी साहब की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज हो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नईम साहब। जी माजी साहब, आपसे एक दो सवाल करना चाह रहा हूँ मैं। जी जी जी, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, सवाल कीजिए। हाँ साहब, ये माजी साहब, ये बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद जो बन रही है, हाँ हाँ। उस ताल्लुक से सवाल ये करने का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्जिद के लिए जगह अराइजी अलाट करी थी मस्जिद बनाने के लिए। अभी वायदे खिलाफी हो गई, मस्जिद नहीं बनाए। जी अब उसके बाद अब बरखिलाफ बंगाल का तृणमूल कांग्रेस का एक एमएलए एक जज्बा ईमान के साथ में आगे बढ़ा है। वो सब वो मस्जिद बनाने के लिए कर रहे हैं, तो इसके अंदर गैर तो गैरी है। और हमारे सरकारी मुसलमान जो कहलाते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि वो मस्जिद क्यों बना रहे हैं, फितना पैदा कर रहे हैं। अरे फितना तो हमेशा के लिए फितना है, मुसलमानों पे जुल्म ज्यादती हमेशा के लिए है। उसके बावजूद जब वो ये मुसलमान, सरकारी मुसलमान मस्जिद नहीं बनाना, बाबरी की मस्जिद से नहीं बनाना। अरे तो ठीक है, आप हल करिए, आप आइए सामने। आप लोग सामने नहीं आते, उसकी हिम्मत अफजाई करना, भाई ये ऐसी चीज है, ऐसा राय मशवरा करना। आप घर में बैठ के खाली एडवाइस दे रहे हो, बाबरी मस्जिद के नाम से नहीं बनाना। अरे किसके नाम से बनाना? मस्जिद मोहम्मदिया बनाना, ठीक है, हम इसका खैर मकदम करते हैं, मोहम्मद से बढ़ के कोई और चीज नहीं है। लेकिन चार लोगों के साथ में बैठक करके मशाइखीन और अमलाए इकराम ये लोग को लेके बात करना तो बेहतर रहता साहब। अब आगे बढ़ने से उसको हिम्मत अफजाई फंस कर दे रहे हैं। ठीक तो है। इस और दूसरा सवाल आपका? ठीक है, तो शायद लाइन ड्रॉप हो गई। बहरहाल आपका पहला सवाल भाई साहब ठीक है, अमल क्या है वो लोगों में ये रुझान है कि भाई अगर मस्जिद अगर कोई बना रहा है तो फिर उसकी मुखालिफत, आपको कोई भी नाम, ये तो इस पर तो एतराज़ नहीं होना चाहिए। एक आम और सीधा सा जो ख्याल है बहुत सारे लोगों में पाया जा रहा है कि भाई इसकी मुखालिफत क्यों की जा रही है। अब आप थोड़ा सा ये खुलासा भी कर दें कि मुखालिफत करने वाले मुखालिफत क्यों कर रहे हैं, किसके हवाले से कर रहे हैं, ये जानना चाहेंगे। और नईम साहब भी तकरीबन उनके भी जो जज्बात हम समझ सकते हैं। देखिए नईम साहब, यानी मुसलमान, खैर आप अकेले ही नहीं, हम सब जो मुसलमानों की जो नफ्सियात है वो बहुत जज्बाती होते हैं। जज्बात में नाहबत अंदेशी हो जाती है, होश खो बैठते हैं। यकीनन बात सही है कि फैज़ाबाद अयोध्या में जो ज़मीन अलाट की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ठीक है चलो वहीं बना लेते हैं, जो पैसा कलेक्शन कर रहे हैं। और रही बात ईमान वाले का है, आप वो ईमान वाले हैं नहीं है वो उनका मामला। वो हुमायूं कबीर जो तृणमूल कांग्रेस से निकाल दिए गए थे, दरअसल देखिए यानी शैतान भी अगर इब्लीस भी सफ़ेद लिबास पहन के चेहरा मोहरा बना कर आ गया तो आप उसको भी जो है, अरे ये भी बहुत बड़े मौलवी हैं, चलो इनकी यानी इमामत में हम भी चलो अपनी नमाज 2 रकात की कर लेंगे। तो यानी आप ज़ाहिरी तौर पे देख रहे हैं, ये दरअसल गेम कुछ और है। क्यों, आज क्या वजह है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खामोश है इस पर, कुछ नहीं बल्कि अपने आप को किनारा कर दिया? क्यों जो है जमाअतुल उलमा हिंद, क्यों जमात इस्लामी, क्यों अमारत शरिया, क्यों आम मुसलमान उनकी तंजीमें, देवबंदी आलिम, बरेलवी आलिम और जो है दीगर जो मकातिब हैं, तमाम लोग क्यों खिलाफ हैं इसके? सोचिए ज़रा। ठीक है, आपके जज्बात में समझ सकता हूँ, क्योंकि मुसलमान जज्बाती कौम है। यही चीज़ हुई जिसका जो है 4 मियादों से आपको हरा नहीं सके, तृणमूल कांग्रेस को वहाँ हरा नहीं सके, ये एक बहुत बड़ा नुस्खा हाथ आ गया। अब तो खैर अब यही बोल रहे हैं, अब तो खैर जो है बिल्ली थैले के बाहर ही जाना है, ये कह रहा है बीजेपी के लोग। कौन स्पॉन्सर कर रहा? क्यों सरकार कितनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितनी मेहरबान है उसके ऊपर, क्यों ऐसी इजाज़त दे रही, क्यों अदालतें परमिशन क्यों देते जा रही हैं, किसके हाथ में हैं अदालतों के फ़ैसले? अदालतें तो आज़ाद है ना। ये सब चीज़ों को समझिए, होशमंदी से सवाल लिए। मस्जिद को बिल्कुल ठीक है, मस्जिद बनाना बिल्कुल सही है, अच्छा बनाइए, मगर मस्जिद किसी तनाज़े पे बना सकते हैं, मस्जिद किसी को बना सकते हैं, आप देखिए ज़रूर बनाइए ना। तो ये पूरा तरीक़े से ये इसको सियासी तौर पर, चूँकि भी आप सियासी जमात के कारकुन हैं, आप हमारे से बड़ा अच्छा मामला है आपका, तो आप जैसे सैकड़ों ने, हज़ारों ने, करोड़ों लोग हैं,
جو جذبات میں ہے، ارے مسجد بنانے تو مخالفت ہو رہی. ارے یہ دیکھیے سنیں، یعنی آپ نبوت کے دور میں بھی آپ اس طریقے کے واقعات ہوئے. مسجد کو ڈھا دیا گیا، بننے کے بعد ڈھا دیا گیا تھا. مسجد زرار کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو فتنہ اسلام میں نہیں. اسلام امن پسند ہے. اسلام ٹھیک ہے، وہ مسجد کیوں، مندر تو بنا دیا آپ 2000 الیکشن سے 24 سے پہلے وہاں ایودھیا میں. وہ مسجد کیوں نہیں بنائے؟ آپ چندہ کر کے آپ کر رہے ہیں، وہ جو پیسے آئے وہاں ڈالیے نا، بنائیے کمپلیکس. خالی وہاں ویران پڑا ہوا ہے، زمین خالی الاٹ کر کے سپریم کورٹ رکھ دی گئی ہے. کب سے؟ 2019 سے لے کے اب تک. دیکھیے آپ جی وہ نہیں وہیں بنائیں گے، کیونکہ وہ شر ہے. شر اور مسجد ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. مسجد کے معنی امن، اسلام کے معنی امن، شانتی. تو یہ چیزیں ہیں. یقیناً بہت اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تھوڑا ہوش سے سنبھالیے، جذبات سے نہیں. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد معین الدین چھونی نادری بیگ سے. جی معین الدین صاحب السلام علیکم. باقر صاحب اور ماجد صاحب کی خدمت میں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپوزیشن نے پارلیمنٹ میں ووٹ چوری کو ثابت کیا ہے، جی پھر بھی موجودہ حکومت خاموش اختیار کیے ہوئے ہیں. کیا ارکان پارلیمنٹ کی تعداد زیادتی کی وجہ ہے؟ ایسے میں عدالتوں کا کیا موقف ہونا چاہیے؟ جی اور ایک دوسرا سوال یہ ہے، جی سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی جی کے قاتلوں کو معافی مل سکتی ہے، کیا سنجو بھٹ کے معافی نہیں مل سکتی؟ جی جی ٹھیک ہے معین الدین صاحب، دو سوالات ہیں آپ کے، ووٹ چوری کے حوالے سے، عدالتوں کے موقف کے حوالے سے، اور اگر راجیو گاندھی کے قاتلوں کو اگر معافی مل سکتی ہے تو سنجیو بھٹ جو سابق IPS عہدیدار ہیں، جیل کاٹ رہے ہیں 6 سال سے زیادہ جو ہے وقت، یعنی ایک ہی اس میں ہو گیا ہے، ویسے دیگر مقدمات بھی ہے اس میں بھی سزا کاٹ رہے ہیں. مزید 20 برس جو ہے ان کے کھاتے میں پڑے ہوئے ہیں اور انہیں کسی طرح کی کوئی راحت نہیں ہے. ابھی حالیہ دنوں اسی ہفتے کی بات ہے ماجد صاحب، ان کو جو ہے سپریم کورٹ سے کوئی راحت نہیں ملی. دیکھیے ووٹ چوری پہ جب بحث ہو رہی تھی، میں اس کو تھوڑا سا ملا دیتا ہوں. میں جی راہل گاندھی کی تقریر ہو رہی تھی، کہا کہ پورے دستوری ادارے یرغمال ہو چکے ہیں، پورے دستوری ادارے. اب اس میں سرحد کی ذرا بھی گنجائش نہیں، چاہے الیکشن کمیشن ہو یا جس طریقے سے عدلیہ کے فیصلے آ رہے ہوں، فلاں ہو، جو بھی ہو. تو اب سنجیو بھٹ کیا راست طور پر کسی کا قتل کرے تھے؟ نہیں. 2 واقعہ تھے. ایک تو وہ تسکری ڈرگ کا واقعہ تھا، جو ہے کسی پر جو ہے یہ کہا گیا کہ بھئی وہ ڈرگ جس کے پاس سے نکلی تھی وہ نہیں تھا، فلاں تھا، یہ تھا، جو بھی ہوا وہ ایک واقعہ. دوسرا ایک پولیس کسٹڈی میں، اب کہ وہ وہاں کے سبارڈینیٹ پولیس تھے، وہاں کے وہ راست طور پر انوالو نہیں تھے، لیکن چونکہ یہ موٹو بھائی کو انہوں نے ہاتھ ڈالا تھا اس وقت، تو وہ تو بدلہ تو لینا ہی ہے نا. اب میں وزیر داخلہ ہوں، آپ کو یاد ہے چدمبرم منموہن سنگھ کے دور میں وزارت داخلہ سلامتی کے وزیر تھے داخلہ کے، ان کے دور میں موٹو بھائی کو تو تھوڑا سا تڑی پاری ہوئی تھی، اس کا بدلہ انہوں نے لے لیا. CBI کسٹڈی میں ان کو جو ہے جیل میں رکھا گیا تھا، حالانکہ کوئی کیس نہیں تھا، لیکن ایک رہتی اچھا تم میرے کو تڑی پار کراتے ہیں، میں تم کو کیسے کرتا ہوں. تو سنجیو بھٹ بھی جو ہے سیاسی انتقام کا شکار ہے. اب رہی بات راجیو گاندھی کے، یہ تو کھلے طور پر ثابت ہو چکا ہے، خام سب کے سامنے انہوں نے مار دیا. لیکن ہماری عدالتیں، ہمارا سسٹم کتنی انسانی ہمدردی کا ثبوت دیتا ہے. نہیں ان کو چھوڑ دیجیے، نلنی وغیرہ ان کا پورا خاندان، سزائے موت بھی نہیں. تو یہ تو پیمانے ہوتے ہیں. ایک وقت کے جو ہے، خیر جب عہدے پہ تو نہیں تھے وہ، لیکن ایک وقت کے وزیر اعظم رہے، 5 سال وزیر اعظم بڑھ کے، اس سے بڑھ کے رہے ہو، لیکن ان کے قاتلوں کو معافی ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیے بنا معافی کے عمر خالد، سرجل امام وغیرہ بغیر مقدمے کے چلے گئے. ایسے 7-8 لوگ ہیں جو بالکل، خیر ابھی تو وہ ان کی ابھی شاید رہائی نہیں آئی، 2 دن کے بعد ہے شاید رہائی، وہ بھی 1 ہفتے کی ہے، 10 دن کی کچھ ہے، وہ بھی عبوری رہائی ہے، وہ بھی شادی کے لیے جو ہے. تو یہ تو پیمانے ہوتے رہیں گے. تو یہ خراب بات. اب ووٹ چوری کے معاملے میں آپ نے کبھی دیکھا کہ ہمارے موٹو بھائی کو سر کھجاتے ہوئے؟
اور سالہ بولتے ہوئے، تو اب ان کو سارا یاد آ گیا، یعنی پسینہ چھوٹ گیا، سامنا نہیں کر سکے، گو کہ جو ہے آپ ایک ضمیر یعنی ملامت کرتا ہے. دیکھیے جب کوئی جھوٹ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ اکڑ کے رہتے جھوٹ پہ رہ کے اگر اکڑتے رہتے، لیکن اندر سے ایک ضمیر مارتے رہتا تو پسینہ چھوٹ جاتا آپ کا. تو وہی ہے، چوری سے جو ہے چوری کے ذریعے اقتدار پہ بیٹھ گئے، اب مقابلہ بحث کا کام مقابلہ کرتے ہیں. کس طریقے سے اپوزیشن نے لتھاڑا ہے لوگوں کو کہ سر کھجانے لگ گئے، سالہ سالہ بولنے لگے. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. بھائی صاحب اسی کے ساتھ غزہ کی اگر ہم بات کریں، غزہ میں کس طرح کی صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک تو اسرائیلی مظالم حملے وہ بھی جاری ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو موسم کی صورتحال کا سامنا ہے فلسطینیوں کو، اور پھر وہ امن معاہدے کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ کس طرح سے وہ امن معاہدہ رہا ہے. یہ دراصل امن معاہدہ یہ لوگوں کی دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے تھا، بلکہ یہ امن نہیں ہے، نقض امن معاہدہ کہنا چاہیے اس کو. چونکہ اس معاہدے کے ذریعے ساری دنیا میں یہ تاثر ہوا ہے کہ بھئی معاہدہ امن ہو گیا، لیکن کس طریقے سے یعنی بنا یعنی ایک آنسلاٹ کے حملے برابر کیے جا رہے ہیں. اور آج بھی دیکھیں کئی لوگوں کو شہید کر دیا گیا. اس پہ کوئی امن معاہدہ نہیں ہے. اور یہ جتنے لوگ دستخط کیے، جتنے لوگ شریک ہوئے، چاہے وہ شرم الشیخ کی بات ہو یا یونائٹڈ نیشن کی سلامتی کونسل کی بات ہو، یہ سب جھوٹ کے پلندے، یہ دھوکے باز قائدین ہیں. شاید ان کے ساتھ کیا ہوگا نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ لوگ بھی پوری طریقے سے قتل عام میں اسرائیل کی پوری مدد کر رہے ہیں، یہ حامی ہیں، بلکہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں لوگ. اور رہی بات، دیکھیے جب مصیبت آتی ہے نا، جو کہتے ہیں نا کہ سر مڈاتے ہی اولے پڑے، جیسے ہی اب سمجھا کہ چلو امن ہوئے، پھر سے جو ہے واپس آئیں گے. گھر تو نہیں ہے، کپڑوں کے یعنی جو ہے خیمہ بناتے نا، شامیانے جیسے ہوتے، اس پہ رہنے لگے. تو قدرت کہی کہ بھئی نہیں، تمہارا امتحان ابھی ختم نہیں ہوتا، تمہارا عزم اور حوصلے کا امتحان ابھی اور لیں گے. تمہارے گھر برباد کر کے، تمہاری نسلوں کو برباد کر کے ہم نے امتحان لیا، اب تم جو بچ چکے تھے اب ہم امتحان لیں گے. اب آپ دیکھیں گزشتہ 3 دن سے اتنی شدید بارش، سارے خیمے جو ہے پانی میں چلے گئے، رہنے کو جگہ نہیں ہے. کس مشکل حالات میں، اور ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے موسم، کہیں آگ لگ جاتی ہے، کہیں بارش ہو جاتی ہے، ساری دنیا بلانگٹا لے کے فلاں لے کے سب پہنچ جاتے ہیں وہاں، اور وہاں کنٹرول ہے پورا. نہیں، اسرائیل اجازت نہیں دیتا نا بھائی، نکو اسے نہیں. سب یعنی یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. قدرت بھی دیکھ رہی کہ ٹھیک ہے، کم از کم ان میں کچھ انسانی ہمدردی تو ہوگی ساری دنیا میں. میں ان پر بارش نازل کر دیا ہوں، ان کے لیے کچھ راحت دیں گے کیا لوگ؟ ان کے لیے کچھ گرم کپڑے لائیں گے کیا؟ ان کے لیے کچھ پانی کی نکاسی کا انتظام کریں گے کیا؟ ان کے لیے کچھ کھانا پانی لائیں گے کیا؟ نہیں، ان کو مرنے دیجیے. لیکن دیکھیے یہ قوم مرتی نہیں جن کا عزم زندہ ہوتا ہے. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. میں چاہوں گا کہ دوبارہ آپ ٹرائی کریں تاکہ آپ کے سوال کو پروگرام میں ہم شامل کر سکیں. ماجد صاحب، روس اور یوکرین کی جنگ، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کا یعنی مختلف موقف ہم نے بدلتا ہوا دیکھا ہے. الیکشن سے پہلے کچھ ان کا کہنا تھا، اس کے بعد پھر کچھ دباؤ ان کا تھا، اس کے بعد اب جو صورتحال ہے، کیا آپ کو لگ رہا ہے یوکرین کا کوئی مسئلہ کا حل نکل رہا ہے، نکلنے جا رہا ہے؟ اور یورپ اور امریکہ کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ دیکھیے اردو ادب میں بات چیزیں بڑی اچھی ہیں. جی. تو ایک شاید یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کسی شاعر نے لکھا ہوگا کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. تو یہ عجیب، صبح میں ایک بات کرتا ہے، شام میں ایک بات کرتا ہے، پھر کبھی ایک بات کرتا ہے، اپنی بات کا پھر تردید کر دیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ پھر دعویٰ کرتا ہے. تو جب کسی قوم پر اس طریقے کی قیادت مسلط ہو جاتی ہے، وہ قوم آگے چل کر کیا ہوگی اس کا انجام بھی دیکھنا پڑے گا. سنیں یہ چیزیں ہم دیکھیں، ایسے تاریخ میں بھی پڑھے ہیں، پھر ہماری جو بھی چھوٹی موٹی زندگی ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، مشاہدات سے، مطالعے سے. تو یہ اب یہ دیکھیے 20 اپریل یاد آتا میرے کو اکثر، ڈیڈ لائن تھا ان کا. 20 جنوری کو اقتدار لیا اور کہا یہ 20 اپریل تک ہو جائے گا. کہاں ہوگا؟ اب تو یہ ہو گیا. دیکھیے 3 دن پہلے ٹینڈون اسٹریٹ، لندن کی جو ٹینڈون اسٹریٹ ہے، وہاں یورپی یونین کے ساتھ، برٹین کے ساتھ ان کا جو ہے بڑا ملاقات ہوئی. زیلنسکی بھی ساتھ تھے، اور کہا کہ نہیں امریکہ جو ہے ڈاواڈول ہو رہا ہے، امریکہ جو ہے اب دھمکیاں دے رہا ہے زیلنسکی کو، تیرا اقتدار غیر قانونی ہے،
تو اتنے سال تک بنا الیکشن کے کیسے صدر بن کے ہے؟ تو پہلے اپنے آپ کو سیدھا کر، پھر ہم امداد کیوں کریں گے تیرے کو، ہماری بات نہیں سن پا رہا. پھر دوسری طرف اپنے ڈپلومیٹک کو بھی چھوڑے، ادھر بھی چھوڑے اور روس کی طرف بھی چھوڑے. جی یعنی ایسا دکھتا ہے کہ یہ شاید یہ جنگ رکے گی نہیں، اتنی آسان نہیں ہے. چونکہ دوسری طرف یورپی یونین پوری طریقے سے پمپ کر رہا ہے یوکرین کو، ہم پوری شدت کے ساتھ ہم دیں گے. امریکہ کا بھروسہ نہیں ہے، وہ بے بھروسہ ہے. یعنی امریکہ کا جو صدر ہمیشہ جو یورپی یونین کو انفلوئنس کرتا تھا، آج یورپی یونین اس انفلوئنس سے اپنے آپ کو باہر پا رہا ہے. جی تو یہ ایک ہے. دوسری طرف پوٹین ایک جو ہے شطرنج کا کھلاڑی ہے، یعنی حقیقت میں بھی کھلاڑی ہے، ایسا نہیں ہے. عام طور پر مثال دیتے ہیں، جی ہاں جنگ جو ہے شطرنج کا کھیل ہوتا ہے، تو اور یہ شاہانہ کھیل ہوتا ہے. عام آدمی بھی کھیلتا ہے لیکن شاہانہ کھیل ہوتا ہے، اس میں تمام وزیر، گھوڑے، پیدا، بادشاہ سب ہوتا ہے اس کے اندر. تو یہ خاموش رہنے والا آدمی ہے، یہ بڑبڑا تضاد والا نہیں ہے، بہت کم بات کرنے والا ہے، کم گو ہے، اور اس کو اندازہ ہے کہ کون کتنے پانی کا ہے اس کے لحاظ سے. اب آپ دیکھیے، آپ نے جو ہے دباؤ ڈال دیا کہ تم جو ہمارے سے تجارت کریں گے ہم ان کے ساتھ کر لیں گے. انہوں نے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے ہندوستان کا دورہ کرا. کیا کر لیتے آپ؟ چلیے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، چلیے ٹھیک ہے. ابھی فیول کا معاملہ کیا ہوا کیا نہیں ہے وہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دسمبر میں ابھی جانے کو بھی 15 دن اور باقی ہے. تو یہ صورتحال ہے. اس طریقے سے ڈونالڈ ٹرمپ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے غیر مقبول ساری دنیا میں، خیر امریکی عوام میں کتنا مقبول ہے وہ الگ سوال ہوگا، وہاں بھی نہیں ہے. اب دیکھیے 21 ریاستوں نے اس کے خلاف H1B ویزا کے اوپر کیس ڈال دیا اس کے اوپر. تو ایسا میں سمجھتا ہوں کہ جو اس قسم کا قائد کو آپ نے چنا ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھگتی ہے اس کو بھی. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ میں آدونی سے اسد اللہ بات کر رہا ہوں. جی کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ آدونی سے اسد اللہ. ادونی سے. اچھا آندھرا سے. ہاں سیف اللہ صاحب. جی جی اسد اللہ. اسد اللہ. جی جی ہاں اسد اللہ بات کر سوال. رہا ہوں. جو یو پی میں اور آسام میں ادھر جو مسلمانوں کے اوپر جو تکلیفیں ڈھائی جا رہی نا، مصیبتیں کر رہے ہیں سب لوگ، بی جے پی پارٹی، ان کے ادھر کے لوگ کیا کرنا، کانگریس پارٹی جو کون سے سی پی ایم سی پی آئی سب اپوزیشن پارٹیوں کو سب کو ملا لے کے، ہمارے مسلمانوں کے بڑے لوگ رہتے ہیں وہ سب مل کے ان کے اوپر کچھ حملہ کرے تو کچھ تو کچھ روکیں گا صاحب. خالی مسلمان تھوڑے لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہے نا. تو اپوزیشن پارٹیوں کو سب کو ملا لے کے ایک گروپ بن کے اس کو کیا حساب سے تمہیں کام کر رہے ہیں، یہ کون سے رول کے حساب سے کام کر رہے ہیں، کیا کورٹ میں تم نے یہ دیا ہے گھراں گرا رہے بلڈوزر چل رہی ہیں، اس کا کیا یہ ہے بول کے کورٹ سے یہ بتا لینا ذرا، میجارٹی سے اپوزیشن والے کو ملا لینا صاحب. ہمارے لوگ تھوڑے بہت اتنا کچھ نہیں کر سکتے صاحب. ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی صاحب. اسد اللہ صاحب، آپ آندھرا کے ادھونی سے بات کریں، رائلسیما کا علاقہ ہے، اور آپ نے آسام کا درد محسوس کیا. یہ دیکھیے، یہ نشانی ہوتی ہے کس طریقے سے ایک درد کی نشانی ہوتی ہے. آسام میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، چونکہ میڈیا پورا اس کا بلاک آؤٹ کر رہا ہے، اور وہاں کا جو سی ایم ہے اس حد تک غیر دستوری عمل اس حد تک کر رہا ہے کہ نہیں ڈیموکریٹک چینج ہو رہی، ہم اس کا کر دیں گے. اور آپ دیکھیے وہاں کے ڈیٹینشن سینٹرز میں کئی ہندوستانیوں کو جو بنگالی بولنے والے ہیں یا اردو بولنے والے ہیں ان کو ٹھونسا جا رہا ہے، ان کے پیپر تک نہیں دیکھے جا رہے ہیں، بلکہ بنگلہ دیش کی سرحد پہ بھیج دیا جا رہا ہے ان کو. اب دیکھیے، میں نے ابھی ابتدا میں بات کی، سونالی خاتون نام کی جو ہے، جو دلی کی روہنی میں چھوٹی چھوٹی جھوپڑی میں رہنے والی، گھروں میں کام کرنے والی عورت، حاملہ عورت، اس کے ڈاکومنٹ، اس کے باپ کے ڈاکومنٹ، اس کے سسرے کے ڈاکومنٹ، 70 سال کے ڈاکومنٹ بتانے کے باوجود بھی اس حاملہ کو نکال کے گوہاٹی لے جایا گیا، دلی سے لے آ کے وہاں سے بنگلہ دیش کی سرحد میں پھینکا گیا. اس کا 8 سالہ بچہ بھی تھے. وہاں جو حالت ہوئی اس کی، میں نے بولی تو میری اب زندگی آخری ہے بس، وہاں کوئی جاننے نہیں کچھ نہیں. وہاں کی عدالت پیش کرے تو بولی میرا کچھ تعلق ہی نہیں ہے. اب عدالت کیا کرے گی؟ ٹھیک ہے بھائی، ہم آپ کو تو اریسٹ جیل میں تو نہیں ڈال سکتے، نہ ہی ہمارے پاس کوئی ڈیٹینشن سینٹر ہے، ٹھیک ہے اپنے طور پہ زندگی گزار لو. کوئی بھیک مانگنے کو پیسے نہیں ہو. ایک جوڑا کئی مہینے تک، آپ اندازہ لگائیے، ایک عورت تو ابھی حاملہ عورت ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے. تو یہ بے رحم قوم جو بھی ہوں گی، بے رحم، چاہے وہ اسرائیلی ہو یا یہاں کے جو بھی ہو،
ان کے خلاف کارروائی نہیں. عدالت نے کہا کہ اس کو لا لیجیے. ان عہدیداروں کو اور وہ رجسٹرار جو ڈیپورٹیشن والا ذمہ دار ہے اس کے خلاف کارروائی نہیں. ان کو بتانا چاہیے. تیرے ڈاکومنٹ دیکھنے کے باوجود بھی تم لوگ کیوں اس کو لے آ کے گئے؟ ایک ہندوستانی شہری کی تم نے جو ہے اس طریقے سے جو ہے بے عزتی کی, اس کو جو ہے تکلیف میں دیا. نہیں, وہ عہدیداروں کو نہیں, چونکہ وہ سرکاری حکم تھا اوپر سے کر دیے. تو یہ چیزوں کو یقیناً آپ کہیں. اب دیکھیے وہاں ایک بدرالدین اجمل کہہ کے ایک بڑے صاحب ہیں, پھوٹ ڈال کے رکھے انہوں نے پورا طریقے سے. آل انڈیا ڈیموکریٹک یونائٹڈ فرنٹ کے نام سے ایک ان کی تنظیم ہے, وہ سیاسی جماعت ہے جی. وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اور اپوزیشن کو بھی جو ہے ان کو بھی کہہ رہے نہیں بھائی ہم کو ان کے بھی ووٹ ہونا ہے, ان کے بھی ووٹ ہونا ہے جی. ایک قسم کا جو ہے مصلحت پسندی. دیکھیے مصلحت پسندی کبھی کبھی ٹھیک ہوتی ہے, کبھی جو ہے ہیڈ آن لینا پڑتا ہے. ایک بریکنگ آ رہی ہے سڈنی سے ہے, سڈنی کے بونڈی بیچ سے آ رہی ہے, جہاں پر ایک یعنی شوٹنگ کا واقعہ بڑے پیمانے پر, یعنی کہ جو حملہ آور ہے وہ انہوں نے جو ہے فائرنگ کر دی, جس میں 10 لوگ ابھی تک خبر آ رہی ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور 18 سے زائد زخمی ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. مطلب بڑے دلخراش اور خوفناک مناظر سامنے آئے ہیں. سڈنی مطلب یہاں پر اگر ہم دیکھیں ہمارے صاحب نیوزی لینڈ میں واقعہ ہوا تھا, اس کے بعد پھر آسٹریلیا کو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی حد تک یہاں پر وہ واقعات جو امریکہ میں پیش آتے رہے ہیں, وہ واقعات جو یورپ میں پیش آتے رہے ہیں, وہ ابھی تک آسٹریلیا میں کم از کم نہیں تھا. اور بڑی تعداد ہے جو آسٹریلیا کا رخ اب بھی کر رہی ہے, اگرچہ وہاں کے قواعد بہت سارے سخت ہو گئے ہیں, چاہے ہمارے بچے ہوں تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا پھر کسی اور معاملے کے تحت. آسٹریلیا کو اب بھی کم از کم ٹھیک ہے کچھ تعصب ہے وہاں پر, لیکن اس کے باوجود یہ جو واقعہ پیش آیا, بہرحال اس کی تفصیلات مزید آئیں گی. بونڈی بیچ پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے, بڑے پیمانے پر فائر ہوا ہے, جس میں 10 لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں, 18 سے زائد لوگ ہیں جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے. بھائی صاحب ابھی تو مزید کیا ہے معاملہ سامنے آئے گا, لیکن فوری طور پر جو خبر مل رہی ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے بھائی صاحب؟ دیکھیے نیوزی لینڈ میں جب واقعہ ہوا تھا جی اس وقت وہاں کی جو خاتون پرائم منسٹر تھیں انہوں نے اسلٹ رائفل کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے اس کو پابندی لگائی تھی کہ بھئی اسلٹ رائفل نہیں. اس وقت جو بائیڈن پریسیڈنٹ تھے, انہوں نے طنز کیا ہاں امریکہ میں نہیں کریں گے ہم. لیکن امریکہ میں آج بھی ہر دن کوئی نہ کوئی فائرنگ کا واقعہ ہوتا ہے, ہر دن کوئی نہ کوئی مال بٹورنے کا, چاقو سے مارنے کا یا کسی طریقے سے مارنے کا واقعہ. چونکہ آپ بیرا روی جو سماج ہوتا ہے, سماج میں کوئی وہ نہیں ہے. دیکھیے تو سماجی اسٹرکچر اب دیکھیے یہاں بھی آسٹریلیا کے اندر بھی ہو, یہ ایک قسم کا لوگوں میں فیبیا یا ذہنی طور پر. اب دیکھیے اگر اس میں کوئی چہرہ ہو گیا تو وہ دہشت گرد ہو جائے گا, نہیں ہوا تو نہیں جنونی ہے کہے گا. یہ ایک ہمارے پہلے سے طے شدہ ہے پیمانے, صحافت کے جو پیمانے ہیں نا. تو اب دیکھیے حالیہ دنوں میں امریکہ میں بڑا فائرنگ کا واقعہ ہوا, کہا کہ نہیں وہ جنونی تھا, بس ختم اتنا ہی اور کچھ نہیں. ابھی حالیہ دنوں میں ایک اور واقعہ ہوا, ہندوستانی بھی اس میں جو ہے ہلاک ہوا, لیکن وہ جنونی تھا, بس یہ. لیکن اگر کوئی نام ہوتا, اس کی پہچان ہوتی تو کہا تھا کہ نہیں دہشت گرد حملہ ہوتا ہے. تو یہ پیمانے ہیں. تو ہم تو خیر ایک پرامن دنیا کی امید رکھتے ہیں, اسی کے لیے دعا کرتے ہیں. لیکن کیا کر سکتے ہیں جب کہیں بھی معاملات جو ہے عدل و انصاف سے محرومی یا خود یعنی جو جس قسم کے جو زہر بھرا جا رہا ہے نا. دیکھیے آج بہار میں ایک واقعہ, بہار کا جو ہے لنچنگ کر کے شناخت دیکھ کے اور اس کے جو ہے کھول کے اس کی جو ہے لباس نکال کر اس کی شناخت کر کے جو ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا, تو یہ بھی ایک قسم کا جو ہے لوگوں میں ایک زہر بنا کے ہو جاتا, وہ فصل تیار ہو جاتی ہے. تو ہندوستان بھی کوئی مبرہ نہیں ہے یہاں بھی. تو یہ بھی واقعات جو ہے جو بھی ہیں اچھے واقعات نہیں ہیں, جو امن پسند دنیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور جو انسانیت کا دم بھرنے والے ہیں ان کے دوہرے میں آ رہے ہیں. ابھی اب غزہ کا ذکر کر رہے تھے نا, غزہ میں کہاں انسانیت کا معاملہ ہے. وہاں تو بس کھلی چھوٹ دی رکھی ہے, جتنا چاہے جتنے آپ قتل عام کر سکتے ہیں, جتنی تباہی کر سکتے ہیں, پوری طریقے سے آزادی ہے. وہاں پہ کوئی چھوٹ نہیں ہونے والی ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی گرفت نہیں ہے. دوسری طرف کچھ ہوتا ہے تو یقیناً گرفت کی بات ہو جاتی ہے. آسٹریلیا کے پرائم منسٹر جو اینتھونی البینیز ہیں, انہوں نے جو ہے اس حوالے سے اس کی مذمت کی ہے اور افسوس کا اظہار کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ دیر ہیز بین نو انفارمیشن یٹ آن دی موٹیو فار دی شوٹنگ. شوٹنگ کے پیچھے کیا مقصد تھا, اس حوالے سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہے. لیکن بڑے بھیانک مناظر سامنے آئے ہیں, لوگ جو ہے خوف کے عالم میں دوڑ رہے ہیں
اور جو فائرنگ کرنے والا اس میں ایک جو شوٹر تھا اس کو تو مار دیا گیا، لیکن دوسرے کو بتایا جا رہا ہے کہ گرفتار کیا گیا ہے، اور بھی کچھ گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں، لیکن بہرحال معاملہ کیا ہے اس کا کچھ ہی وقت میں شاید مکمل طور پر پتہ چل جائے گا، لیکن بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ اور اس طرح کی شوٹنگ کے واقعات امریکہ میں ہوتے آئے ہیں، زیادہ تر امریکہ میں ہم نے دیکھا ہے، اور پھر نیوزی لینڈ میں ایک واقعہ ہوا تھا، اب آسٹریلیا میں اس طرح کا ہوا ہے۔ تو اگر کوئی واقعی جنونی جس طرح سے مائی صاحب نے کہا وہ معاملہ ہوگا یا پھر کچھ اور اس کے پیچھے معاملہ ہے، یہ کچھ ہی وقت میں پتہ چل جائے گا، لیکن ابھی تک کی جو خبر ہے آسٹریلیا کے اس بیچ پر جس کا بونڈی بیچ کہا جا رہا ہے، جی ہاں، بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ تھے، 10 لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، 18 سے زائد لوگوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ بھائی صاحب بہرحال یہ صورتحال ہے، کچھ ہی وقت میں پتہ چل جائے گا۔ آخری سوال تلنگانہ کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا، رائزنگ تلنگانہ گلوبل سمٹ جو ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ لیونل میسی جنہوں نے حیدرآباد کا دورہ کیا بعد کولکتہ کے، تھوڑا سا اختصاراً ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے ہیں بھائی صاحب۔ آپ نے جو بات کہی بات کلکتہ کے، جی بات کولکتہ کی، بالکل بالکل وہ بات سمجھنے کی قابل ہے، اور یہی وجہ ہے اگلا گرا پچھلا ہوشیار والی بات حساب ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سبق تھی کہ کیسے، ویسے بنگال میں فٹ بال کا بہت بڑا جنون ہے، لیکن اپنے پسندیدہ اسٹار کو پوری طریقے سے نہ دیکھنے کے بعد لوگوں نے پوری طریقے سے وہ اسٹیڈیم کو توڑ پھوڑ کر دی اور پوری طریقے سے تشدد برپا کر دیا۔ اب دیکھیے ویسٹ بنگال کے چیف منسٹر نے اس معاملے کی تحقیقات کی اور کہا کہ جو تمام کے جو ٹکٹ جو لیے ان کے پیسے واپس کیے جائیں اور آرگنائزر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور اس دوران بی جے پی کو تو مزہ آ گیا، بی جے پی تو خیر کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بی جے پی کا بھی کچھ نہ کچھ اینگل ہے اس کے اندر، خیر کیا ہو سکتا ہے نہیں کہہ سکتے ہم، تو یہ سیاسی لوگ تو ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، لیکن بی جے پی نے کہا کہ نہیں بھائی اسپورٹس منسٹر چونکہ آرگنائزنگ والوں کے ساتھ تھے لہٰذا ان کو پہلے استعفیٰ دینا چاہیے، یہ کچھ ان کا مطالبہ ہے۔ اب وہاں جس قسم کی جو ہے سیکورٹی لیپس ہوئی جی چونکہ ہجوم اتنا پرجوش ہو گیا تھا کہ ان کی سیکورٹی پر وہ ہوتے ہی انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے اسٹیڈیم سے واپس ہو گئے ایک دم، حالانکہ اس میں ہو سکتا تھا کہ صحیح کریں۔ اس کو دیکھتے ہوئے تلنگانہ میں یہاں کی جو حیدرآباد پولیس اور تلنگانہ کی جو پولیس نے جو سیکورٹی انتظامات کیے تھے وہ اتنے جو ہے 100% یعنی ایسے ہے بہترین کہ اس کی وجہ سے ذرا بھی نہیں ہوا اور لوگ انجوائے کرے پورا۔ اب دیکھیے رات میں بھی دیکھ رہا تھا کہ بھائی کس طریقے کا میچ چل رہا ہے، کیا ہے، ایک فرینڈلی میچ تھا اور اس میں راہل گاندھی بھی تھے، اور کس طریقے سے حیدرآباد کی جو پرانے شہر میں واقع 7 اسٹار ہوٹل ہے وہاں کس قسم کا نظم تھا اور کس طریقے کی وہاں شانہ استقبال ہوا، جو کچھ ہوا۔ پھر ان کے ساتھ اور بھی ٹیم تھی ارجنٹائن کے، ان کے ساتھ ہی کھلاڑیاں بھی تھے، 3 یا 4 کھلاڑی ان کے ساتھ بھی تھے۔ جی میچ کھیلا گیا، میچ کھیلنے کے بعد تو خیر، اور پہلی بار ایسا دیکھا گیا کہ ایک وقت کا چیف منسٹر خود کھلاڑی بن کے جو ہے میدان میں اترا اور بڑی پھرتی دکھی اس میں بھی، دلچسپی لوگوں کی تھی اس میں۔ تو خیر یہ اپنی بات ہو گئی، لیکن طرز حکمرانی کھیل نہیں ہوتا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے یہ کھیل صحیح ہے، لوگوں کو جوش، اور لوگ ٹکٹ دے کے آئے، کوئی فری میں نہیں آئے، بھاری ٹکٹ تھا وہ بھی، ایسا چھوٹا موٹا ٹکٹ نہیں تھا، بھاری ٹکٹ لے کر آئے جو عام آدمی کی بس میں نہیں ہے۔ تو لوگ بھر کے اسٹیڈیم بھر کے 39,000 ٹکٹ پورے طریقے سے جو فل بڑھ کے اس سے بڑھ کے ہو گئے۔ تو یہ طرز حکمرانی بتا رہا ہوں کہ کھیل نہیں ہوتا، تو اس کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو معاہدات آپ نے گلوبل سمٹ کے ذریعے کیے ہیں اس کو اب ریالٹی میں بدلنا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ تو کاغذ پر کر دیا۔ جی ہاں بالکل، یہ بڑا اہم اس ہوگا۔ سے آپ کتنے لوگوں کو روزگار دیں گے، کتنے لوگوں کو زندگی دیں گے، کتنے لوگ، اب آپ دیکھو زمین اتنی قیمتی کر دی آپ کہ 1 گز بھی خریدنا ایک عام آدمی کے تصور سے بڑا تر ہو گیا، کس کو آپ کر رہے ہیں؟ یہ رہنے کے لیے گھر نہیں۔ اب دیکھیے ڈائریکٹر پرنسپل آپ کیا کہتی ہے آپ کی، رہنے کے لیے گھر، 2 وقت کی روٹی، عزت کی زندگی۔ بہرحال جو انویسٹمنٹ کی بات ہوئی ہے اگر وہ واقعی جو ہے جس طرح سے مائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عملی جامہ وہ پہنایا جائے گا اور مکمل طور پر وہ ریالٹی میں ہوں گے تو واقعی وہ سمٹ بھی جو ہے کامیاب سمجھی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ مائی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام آپ کے ساتھ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔